अस्सलाम वालेकुम जी तलबा तलबात। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस लेक्चर से पहले मैदान करबला में सब का मंजर इस पर लेक्चर हो चुका है। उसमें हम पहले दो बंद की तशरीह मुकम्मल कर चुके हैं और शायर का तारफ़ भी इस पर भी बात हो चुकी है, वो लेक्चर ज़रूर समाप्त करें। आज हम तीसरे चौथे और पाँचवें बंद की जो तशरीह है ये समझेंगे और इसमें आपको कुछ बुनियादी बातें पहले भी बताई हैं, मुख्तसर बता देता हूँ कि ये मैदान करबला में सब का मंजर एक तख़य्युल है। ये शायर ने एक मंजर निगारी की है, इसमें हकीकत नहीं है। असल में इसमें मैदान करबला में सब का मंजर बताया गया है, लेकिन तीसरे बाद में सिर्फ जो है मैदान करबला से मुतल्लिक़ वो वाक़या मौजूद है। बाकी सारा कुछ है सुबह की मंजर निगारी से मुतल्लिक़ ही है। इसमें मुबालगा राय से शायर ने काम लिया है, तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल किया है। तो सुबह का मंजर से मुतल्लिक़ जो है एक तसव्वुराती रस्म है। तो अगर आपके पास किताब है तो तीसरा बंद देखें। इसके मुताबिक वो दश्त वो नसीम पे झोंके वो सब्ज़ा ज़ार, फूलों पे जा बजा वो गोहर है आबदार। उठना व झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार। खाहाँ थे गुलशेब गुलशन ज़हरा जो आपके, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब। दश्त कहते हैं सहरा को, नसीम सुबह के वक्त जो है तलू के वक्त चलने वाली ठंडी हवा को कहते हैं, और गौर हाय कहते हैं चमकदार मोती, आबदार चमकदार मोती, गौर कहते हैं मोती को। इसके अलावा बलाए नखल कहते हैं पौधे को, बालाए मतलब ऊपर का पौधे का हिस्सा, तो गुल कहते हैं फूल को। ज़ेब गुलशन ज़हरा से मुराद हैं हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ख़ानदान के अफराद। खाहाँ थे खाशमा थे, कटोरे गुलाब का खुला हुआ जो हिस्सा होता है फूल का उसको कटोरे कहा गया है। गुलाब का जो ऊपर से मुंह खुला होता है तो कटोरे की शक्ल में होता है, इसके ये मतलब है। और कटोरे गुलाब के पानी का प्याला। तो शायर असल में बताना ये चाहता है कि आपको पहले भी बताया था कोई भी शेर आ जाए तो आपने तशरीह इस तरह करनी है कि वाक़या करबला के साथ मरबूत हो जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आपके नंबर कटने का इम्कान है। सबसे पहले मफ़हूम देखें। सहरा में ठंडी हवा चल रही थी, फूलों पर शबनम मोतियों की तरह थी, शाखों का झूमना और बुलबुलों का चहचहाना खूबसूरत नज़ारा है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलाम, हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की प्यास देखते हुए फितरत ने गुलाब के कटोरे शबनम से भर दिए। अब देखें, सरा में ठंडी हवाएं चलना और फिर फूलों पर शबनम मोतियों की तरह आना, ये इस बात की एक निशानी थी कि हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम और उनके अहल यार पर कूफियों ने यजीदियों ने पानी बंद कर दिया था। तो फितरत की तरफ से ये चीज़ें जो है उनके पास पहुंची कि फूलों ने अपने जो है शबनम से जो है इस तरह अपने आप को तर कर लिया। शबनम ने फूलों पर इस कदर जो है वो ओस बरसाई कि वो तर हो गई, ताकि हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम और उनके जो अहले बैत जो अहल याल थे उनके लिए पानी की कमी ना हो। नन्ना अली असगर को जो शहीद कर दिया गया लेकिन उनको पानी ना दिया गया, तो इसी वजह से ये सारा इंतज़ाम किया गया कि अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो शाखों का झूमना और बुलबुलों का चहचहाना खूबसूरत नज़ारा है। उन हस्तियों के आने पर क्या हुआ, बुलबुल खुशी के गीत गा रही थी और शाखें जो है वो भी झूम रही थी। तो इसका मतलब ये भी है कि वो भी अपने ही अंदाज में एक तरह का अल्लाह का विर्द और तस्बीह कर रही थी, शाखें भी और उनके इस्तकबाल में झूम रही थी और बुलबुल भी जो है वो भी चहचहा रही।
حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے خاندان کی پاس دیکھتے ہوئے فطرت نے گلاب کے کٹورے شبنم سے بھر دی ہے. اب دیکھیں اس کے اندر یہ ذکر آیا ہے تو یزید اور کوفیوں نے دریائے فرات پر جو بیڑا بٹھا دیا. وہاں پر جانوروں کے لیے تو پانی تھا لیکن اہل بیت کے لیے نواسہ رسول کے لیے پانی کی بندش تھی. تو اس لیے فطرت نے یہ انتظام کیا کہ گلاب کا جو کھلا ہوا منہ ہوتا ہے اس کے اندر شبنم کے جو قطرے سے وہ بڑھ گیا تاکہ وہ اہل بیت جو ہے وہ اپنی پیاس بجھا سکیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انتظام کیا اور ہر چیز ان کے آنے سے خوش تھی اور وہاں پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی ان نورانی ہستیوں کے آ جانے سے. حوالے کا شعر دیکھیں. پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سٹ پٹکتی تھی موجیں فرات کی. حضرت امام علیہ السلام پانی کے لیے نہیں بلکہ پانی حضرت امام علیہ السلام تک آنے کے لیے بے قرار تھا، بے چین تھا ان کے لبوں تک پہنچنے کے لیے. تو یہ کیفیت تھی وہاں پر. تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ان کی آزمائش تھی، امتحان تھا. حضرت امام علیہ السلام نے غلط کو غلط ہی کہا، مطلب کہ وہ اپنی اس بات پر قائم رہے یزید کی جو بیعت نہ کی. اگر ان کی بیعت کر لیتے تو آج ہر کوئی یہی کہتا کہ جب حضرت امام علیہ السلام نے غلط کے آگے باطل کے آگے سر جھکا دیا تو پھر کوئی بھی جابر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ضرورت کلمہ حق نہ کہتا اور یہی کہتا کہ جب حضرت امام علیہ السلام نے جو ہے اس کے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کیا تو ہم بھی کسی ظالم کے سامنے آواز نہیں اٹھاتے. لیکن آپ نے غلط کو صحیح نہیں کہا. حضرت امام علیہ السلام نے سر کٹا دیا، قربانی دے دی، لیکن غلط کو غلط ہی کہا اور یہ پیغام دے دیا انسانیت کو، مسلمانوں کو کہ ہمیشہ کہ اللہ کی راہ میں جو ہے حق کے لیے جو ہے لڑنا. ایک اور والے کا شعر دیکھیں. شبنم کے وہ گلوں پہ گور ہائے آبدار، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامن کوثر. امید ہے آپ کو اس بند کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ شعر دیکھیں. نیکسٹ چوتھا بند دیکھتے ہیں. وہ کمڑیوں کا 4 طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور، نالہ حق سرا کی دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی علم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب ہوا کی مدح، ہر خار کو بھی نوکے زباں تھی خدا کی مدح، ہر خار کو بھی نوکے زباں تھی خدا کی مدح. کمری کہتے ہیں فاختہ کی ایک قسم کا ایک پرندہ ہوتا ہے اور سرو سے مراد ہے اس کا درخت. سرو کا لمبا قد اور درخت ہوتا ہے. فاختہ کوکو کہہ لیں فاختہ کی آواز، اور نالہ حق سرا یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کے بید سچائی جاننا یہ ایک نعرہ ہے. نالہ حق سرا اللہ کے درویش بندے یہ کہتے ہیں. سبحان ربنا کی صدا تھی العموم عام طور پر. گل کہتے ہیں پھول کو اور خار کہتے ہیں کانٹے کو. مدح کا مطلب ہے تعریف کرنا. لفظ میں نہیں تھا، اب اس کا محاورہ مفہوم سمجھتے ہیں. کمڑیاں اور دوسرے پرندے اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی مصروف عبادت تھے. تو کمڑیاں آپ کو بتایا کہ فاختہ کی قسم کا پرندہ ہوتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھی، اور یہ سرو کا جو درخت ہے یہ کمڑیاں جو ہے اس سے محبت کرتی ہیں، اس کے گرد گھومتی ہیں
تو اس کی عاشق ہوتی ہیں، تو یہ بھی اپنے اس محبوب کے گرد منڈلا رہی تھی، چکر لگا رہی تھی۔ تو قمریاں اور دوسرے پرندے بھی اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اس کی پاکی بیان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان پر وہ بہت زیادہ جو ہے خوشی کے گیت گا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی بیان کر رہے تھے اور ان عظیم ہستیوں کے آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی مصروف عبادت تھے، تو ہر چیز، ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھی، اور کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے کہ پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی مصروف عبادت تھے۔ پھول تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور اس کا ذکر کر رہے تھے، جبکہ کانٹوں کو بھی یہ زبان مل گئی تھی کہ وہ بھی مصروف عبادت تھے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور اس کی مدح بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے ان ہستیوں کے آنے پہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ حوالے کے شعر آپ ضرور لکھیں گے۔ ہر شمع خاموش فکر میں ہے، ہر طائر شوق ذکر میں ہے۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو۔ تو ہر چیز جو ہے، ہر چھوٹی بڑی مخلوق اور تمام چرند پرند بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی جو شان بیان کرتی ہے۔ فضا کا ذرہ ذرہ داستان اسی کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کی نشانی کی وجہ سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی آنکھ میں اتنی سخت نہیں تھی، طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے، تو واقع ایک ایک جھونکا جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اور اس کی عظمت کی اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی کائنات کے ایک ایک ذرے میں موجود ہے۔ ہر چیز اس کی عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ جی امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم پانچویں بند کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی آپ بتائیں گے کہ ان ہستیوں کے آنے پہ ہر چھوٹی بڑی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی۔ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانا کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حی یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھاڑ میں۔ چونٹی آپ کو پتا ہے زمین پر کتنی حقیر سے مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران تھی اور دعا کر رہی تھی، اے دانا پوش، دانا اٹھانے والی، رزق دینے والی ذات، ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، یا حی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، زندہ کرنے والی ذات، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، قدیر ہر چیز پر قادر، تحلیل کردگار اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ کلمہ کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو تحلیل کردگار بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو، اور مست طائر ہوا میں مست، واجد میں آ جانا، وجدانی کیفیت۔ کچھاڑ شیر کی رہنے کی جگہ کو کچھاڑ کہتے ہیں۔ اس کا اب ہم محاورہ مفہوم دیکھتے ہیں۔ چونٹی جیسی کمزور مخلوق بھی مصروف دعا ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند سب عبادت میں مصروف ہیں، ہرن میدانوں میں اور شیر اپنے کچھاڑ میں یاد الہی میں مگن تھے۔ اب چونٹی جیسی کمزور مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، تو رحیم ہے، تو رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پتھر کے اندر اس حقیر سے مخلوق کو اس بند پتھر میں بھی رزق فراہم کرتا ہے، جہاں سے ہوا کے کسی چیز کے داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ تو چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان
کر رہی ہے، اور انسان تو انسان چرند پرند بھی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی آواز میں، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ ہرن میدانوں میں اور شیر اپنے کچھاڑ میں یاد الہی میں مگن۔ ہرن جو ہے یہ سبززار میں میدانوں میں رہ کر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور شیر جیسا طاقتور جانور بھی اپنی کچھاڑ میں یاد الہی میں مگن تھا۔ شیر بہادری کی علامت ہے، اگر ہم اس کی طرف آئیں تو یہ حضرت امام علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہاں پر جنگ نہیں کی، ان ہستیوں نے جنگ نہیں کی، حضرت امام علیہ السلام یا حضرت عباس علیہ السلام، اگر وہ جنگ کرتے تو پھر یزیدی فوج جو ہے نہ بچتی، بلکہ انہوں نے صرف اور صرف اپنا دفاع کیا، اور اس میں جو انہوں نے کوئی اگر مزاحمت کی ہوتی، اگر وہ اپنی جنگ کے تلوار کے جوہر دکھاتے تو پھر یزیدی لشکر کا نام نشان بھی مٹ جاتا، کیونکہ وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہماری آزمائش ہے۔ تو جب جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اس کو مقام بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے، تو اتنا ہی بڑا۔ کربلا کا منظر دیکھ کر شیر جیسا طاقتور جانور بھی اپنے غار میں جو ہے اس منظر کو دیکھ کر دھاڑ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا میں مصروف تھا، اس حسین منظر کو دیکھ کر، میدان کربلا کے اس منظر کو دیکھ کر ہر چھوٹی بڑی مخلوق جو ہے وہ ایک وجدانی کیفیت میں تھی اور ایک سرور میں تھی، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اور ان ہستیوں پر جو ہے وہ رشک کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام دیا ہے۔ حوالے کا شعر دیکھیں، پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور، پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور، وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خواں طیور۔ تو ہر جگہ جو ہے وہ پرندے جو ہیں درختوں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری اس کی شان نظر آ رہی تھی۔ ہر ایک شے کی زبان پر قدرت حق کے ترانے ہیں، ہر ایک شے کی زبان پر قدرت حق کے ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ تو وہاں کربلا کا منظر دیکھ کر جو ہے ہر چیز رشک کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو ہے حیران تھی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کر رہی تھی کہ تو عظیم ہے، تو پاک ہے، کہ سبحان ربی العظیم، کہ سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں تھیں، اور ہر طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے گیت گائے جا رہے تھے، اور ان نورانی ہستی پر جو ہے رشک کیا جا رہا تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی طلبہ، امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اس سے پہلے والا لیکچر بھی ضرور سماعت کیجیے گا۔ فخر بھٹی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ علم کا یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ اللہ حافظ۔